बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद रियाज़ बज़मी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। वेलकम जी, खुश आमदीद। हमने ये इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया हुआ है कि मुख्तलिफ़ लोगों के इससे जो पहले दो पार्ट हमारे हुए हैं, मुख्तलिफ़ दोस्तों से जो है वो उनके सवालात पूछ के एक सफ़े पे लिखने और बाद में आप लोगों के साथ बिमा उनके जो है वो जवाबात शेयर करता हूँ। लेकिन आज एक दोस्त ने कहा कि आपने अभी तक अपना इंटरव्यू नहीं जो है वो नशर किया, तो अपना भी इंटरव्यू शुरू करें। तो आज जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि लेक्चरर मोहम्मद रियाज़ बज़मी का इंटरव्यू कैसे हुआ, क्या क्या सवाल पूछे गए, तो आज मैं इसी पे बात करूंगा कि मेरा जो है वो इंटरव्यू कैसे हुआ, कैसे जो है वो मैं कमरे के अंदर एंटर हुआ, कितने लोग बैठे थे और क्या क्या मुझसे सवाल हुए और कितने सवालात पे जो है वो सॉरी किया और कितने सवालों के जवाब जो है वो पुरएतमादी के अंदर दिए, और वो कौन सा मरहला आया जब एक दफ़ा मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन बाद में ये वालिदैन की दुआएं होती हैं या अजीज़ व अकारब की दोस्तों की दुआएं होती हैं कि बाद में मैंने अपना एतमाद जो है वो फौरी अल्लाह के करम से बहाल कर लिया। तो आइए जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो मेरा जब इंटरव्यू था तो मेरे साथ माशाल्लाह मुझसे पहले हम 5 लोग जो है वो एक कह लें कि एक सोफ़ा लंबा सा था, उस पर बैठे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाँचों के पाँचों ही सिलेक्ट हो गए। तो वो आपस में गुफ्तगू वहीं पे जो है वो थोड़ा बहुत आपस में तारुफ़ हो गया। मेरे राइट साइड पे जो है राशिद सईदी साहब थे, लेफ़्ट साइड पे मुजाहिद फरसाद साहब थे, साथ मुजाहिद हुसैन साहब थे, एक और दोस्त हैं उनका नाम अब इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है। यानी कि ये 5 लोग हम इकट्ठे बैठे थे। तो मुझसे पहले जो है वो मुजाहिद हुसैन का इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मेरी बारी थी। मुझसे पहले जो है वो सबसे पहले मुजाहिद हुसैन, उसके बाद मुजाहिद हुसैन फरसाद, तीसरे नंबर पे मेरी बारी थी, चौथे नंबर पे राशिद सईदी साहब थे। तो जी गुफ्तगू का जो है वो सिलसिला शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैं कमरे के अंदर जो है वो एंटर हुआ तो मैंने उन्हें जो है वो अस्सलाम वालेकुम कहा, जवाब में उन्होंने वालेकुम सलाम कहा और चेयर की तरफ जो है वो इशारा कर दिया कि तशरीफ़ रखें। मैं वहाँ पे बैठ गया वो शुक्रिया अदा करके। तो सबसे पहले जो पैनल का चेयरमैन था जनाब अरशद हुसैन भट्टी साहब थे, वो उकाड़ा बाईपास पे जो है वो एक रोड एक्सीडेंट में बाद में कोई 3-4 माह के बाद उनका इंतकाल हो गया था। अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे। तो उन्होंने जो है वो मेरी वो पूरी फ़ाइल उनके पास होती है, उन्होंने खुद ही शुरू कर दिया। अच्छा जी, आपका नाम मोहम्मद रियाज़ है, वल्दियत जो है मोहम्मद हनीफ़ है, आप जो हैं वो कसूर से हैं, तहसील आपकी चुनी है। मैं साथ जो है वो जी करता गया, जी बिल्कुल ठीक है सर, जी बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद उनकी जो है वो नज़र पड़ी तो उन्होंने कहा अच्छा आप जो है वो डिपार्टमेंटल ये परमिशन सर्टिफिकेट लगा हुआ है, आप पहले जो है वो SST थे? जी, मैंने कहा जी सर मैं SSC उर्दू कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो काम कर रहा था। तो उन्होंने जो है वो 5 मिनट तो इसी बात पे लगा दिए कि यार बाकी छोड़ें, आप ये बताएं कि आप पहले स्कूल साइड में 16 स्केल में हैं और स्कूल साइड पे जो प्रमोशन है वो भी जल्दी हो जाती है, तो 17 तो आपको मिल जाएगा 2, 4, 10, 5 सालों के अंदर अंदर, तो आप इधर क्यों आना चाहते हैं? तो मैंने उन्हें कहा कि सर मेरा जो है वो एक बचपन से एक ख्वाब था कि मैंने जो है वो लेक्चरर बनना है, तो उसी के सिलसिले में मैं जो है वो मैंने अपनी जो है वो ये जद्दोजहद जारी रखी और आज जो है वो आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा जी, इससे पहले भी कभी आप अपीयर हुए? मैंने कहा जी सर 2012 में अपीयर हुआ था, टेस्ट मैंने क्लियर किया लेकिन इंटरव्यू में रह गया था। अच्छा क्यों? मैंने कहा जी ये तो अब पैनल को बेहतर पता, मैंने तो अपनी तरफ से जवाबात मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा जवाबात दिए थे। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा मैंने आपको फ़र्ज़ करें कि 17 स्कूल साइड पे दिया तो क्या फिर आप जॉब करेंगे? मैंने कहा सर फिर मैं दोबारा आऊँगा, अगर इस दफ़ा मेरी नहीं भी हो सकती तो मैं अगली दफ़ा फिर आऊँगा, क्योंकि ये एक मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैंने जो है वो प्रोफेसर बनना है। तो उन्होंने थोड़ा सा ना कभी कभी कमीशन में ऐसा भी होता है, मुझे एक दोस्त है मेरे आबिद साहब लेक्चरर हैं पत्तोकी में, तो उन्होंने कहा था कि कभी कभी वो डांट भी देते हैं, तो सिर्फ इसलिए डांटते हैं कि क्या ये ऐसे माहौल के अंदर अपने हवास पे काबू पाने की सलाहियत रखता है। उन्होंने थोड़ा सा मुझे डांटने वाले लहजे के अंदर कहा, जो चेयरमैन थे पैनल के, कि यार आप ख्वाब कह रहे हो, आज तक अपने ख्वाब को पाने के लिए किया क्या है? मैंने कहा सर FSC करने के बाद जो है वो 2003 के बाद जो है वो कुछ घरेलू नामुसाद हालात की वजह से जो है वो मैं एक फैक्ट्री लाइन के अंदर आ गया। होंडा कार के अंदर मेरी जो है वो कोई 6-7 साल की सर्विस है। उसके बाद वहाँ पे रहकर मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जो है वो मास्टर किया, BEd किया और उसके बाद जो है वो MPhil किया। MPhil मेरा क्लियर है और आज PhD में इनरोल हूँ और पैनल के सामने बैठा हूँ। तो क्या सर ये मेरी अचीवमेंट नहीं कि एक फैक्ट्री वर्कर आपके सामने बैठा हूँ? बिल्कुल, बाय गॉड ये जो है ना ये सारी गुफ्तगू ऐसे ही हुई और बिल्कुल उनकी आंखों में आंखें जो है वो डाल के, लेकिन लबो लहजा ज़रा नरम रख के, ये नहीं कि बंदा उनको जो है वो एक तरह से अगर उन्होंने डांटा है तो आप भी हाइपर हो जाएं। वो ज़रा दरअसल थोड़ा सा चेक करते हैं कि इसका टेम्परामेंट जो है वो कैसा है।
تو انہوں نے جو ہے وہ یہ سوال کیے. اچھا پھر انہوں نے کہا, انہیں تھوڑا سا شک گزرا کہ شاید یہ کہہ رہے کہ اس نے جو ہے وہ FSC 2003 میں کی ہے اور آج یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے 2017 3 دسمبر 2017 میں پینل کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا جی میٹرک آپ نے یہ کیا 2001 میں, FSC آپ نے 3 میں کی, جو ہے وہ گریجویشن جو ہے وہ آپ کی 6 کے اندر ہے, اس کے بعد 9 میں آپ نے ماسٹر کیا ہے, اور انہوں نے دیکھا کہ 17 میں جو ہے وہ آپ کا MPhil کلیئر ہوا ہے. میں نے کہا جی سر. تو کہنے لگے ٹھیک ہے. تو اسی طرح انہوں نے میرے وہ کاغذات کو دیکھا ہے, اور MA پہ ہر ایک بندے کا لکھا ہوتا ہے اقبال کا خصوصی مطالعہ. انہوں نے کہا جی انہوں نے MA میں اقبال کو پڑھا ہوا ہے. جی پڑھا ہوا ہے. میں نے کہا جی سر پڑھا ہوا ہے. تو کیونکہ بندہ انکار تو نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کریں جی ان سے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی طرف سے ممبر 1 کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے اقبالیات پر سوال کریں. تو انہوں نے جو سب سے پہلا مجھ سے سوال کیا تھا وہ کیا تھا کہ ایک جو ہے وہ کتاب لکھی گئی اقبال کی طویل نظمیں, یہ اس کا مصنف کون ہے؟ میں نے کہا سر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی. ایک اور اقبال پہ جو ہے وہ سوال ہوا, اس کا بھی میں جو یہ پوچھا گیا تھا کہ اقبال کا جو ہے وہ پہلا جو اردو کا شعری مجموعہ ہے وہ کب شائع ہوا, کب شائع, یہ غلط کہہ جاتا ہوں, کب شائع ہوا؟ میں نے کہا سر 1924 کے اندر. ایک تیسرا سوال جب انہوں نے داغ دیا تو چونکہ میرا جو MPhil کا کام تھا وہ ناول پہ تھا, مستنصر حسین تارڑ کے 21ویں صدی کے ناولوں میں عالمگیریت کا جائزہ, یہ میرا ٹاپک تھا. تو جیسے ہی وہ اقبالیات کی طرف گیا تو اقبالیات تو ایک بڑا وسیع کہہ لیں کہ بڑا ایک بہت بڑا وسیع فیلڈ ہے. تو وہاں آ کے میں یہ انٹرویو میں میرا معاملہ آیا کہ میرے دل میں ایسا گزرا کہ جی ریاض آپ تو گئے, لیکن ساتھ ہی ایک دن قبل میرے استاد محترم تھے ڈاکٹر فیصل کمال حیدری صاحب, انہوں نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی انٹرویو میں وہ آپ کو آپ کی اگر جو آپ نے جس صنف کی تیاری کی اگر وہ دوسری سائڈ پہ مخالف سمت میں چلتے ہیں تو یہ اب آپ کا ہنر ہے کہ آپ ان کو کیسے, اگر اچھا بندہ ہوا آپ گزارش کریں گے تو وہ آپ کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں. اتنی دیر میں جو ہے وہ پینل کا چیئرمین دراز میں سے کچھ چیز نکالنے لگا. تو جیسے ہی اس نے وہ سوال کیا نا تیسرا, میں نے کہا سوری سر یہ اس کا جواب مجھے نہیں آتا. ساتھ ہی جو ہے وہ میری گود کے اندر میں نے رکھا ہوا تھا اپنا تھیسس جو کہ میں نے MPhil کا تھا. میں نے کہا سر میری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ ناول پہ ہے, اگر آپ ناول سے سوال کریں گے تو میں بہتر جو ہے وہ جواب دے سکتا ہوں. تو پینل کے چیئرمین نے کہا اچھا یار یہ آپ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے, تو بتایا ہی نہیں. میں نے کہا سر آپ نے ابھی پوچھا ہی نہیں تھا کہ تھیسس آپ کا کہاں ہے, کیونکہ آپ نے دیکھ لیا تھا MPhil ہے. اچھا. تو جیسے ہی وہ میں نے تھیسس دیا, ممبر 2 نے جو ہے وہ میرے ہاتھ سے پکڑ لیا. انہوں نے جو ہے وہ اس کا جو سرے ورک ہے اس کو اس طرح پلٹ کے دیکھنا شروع کر دیا. سپروائزر کون تھا, کس یونیورسٹی سے کیا؟ تو میں نے کہا سر منہاج سے. تو کہنے لگے اب آپ بتا رہے تھے کہ PhD میں بھی انرول ہے, تو وہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سر منہاج یونیورسٹی سے ہی. تو انہوں نے پھر اگلا سوال کیا کہ آپ نے منہاج کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ تو میں نے بتایا کہ جی منہاج یونیورسٹی کیونکہ ہفتہ اتوار کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کلاس ہوتی ہے, تو چونکہ میں جاب کے اندر ہوں تو پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ملازمت ہے, دوسرے نمبر پہ یہ باقی چیزیں. اچھا جی ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ممبر 2 تھا, یعنی کہ ایک ویسے تو اصولاً 4 ہوتے ہیں, ایک پینل کا چیئرمین ہوتا ہے, ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے, اور ایک جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے, یعنی کہ جس محکمے میں محکمہ ہائر ایجوکیشن کا نمائندہ ہوتا ہے وہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہوتا, وہ بھی سبجیکٹ کا ہی ہے, اسی سبجیکٹ کا ہی ہوتا ہے وہ بھی. ایک سائیکیٹرک ہوتا ہے یعنی کہ ماہر نفسیات, لیکن اس دن وہ موجود نہیں تھا, واللہ عالم کیا معاملات تھے. اس سے جو پہلا 2012 میں انٹرویو دیا تو اس میں وہ بھی بیٹھا ہوا تھا, وہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ جو سوالوں کے جواب دیتا ہے اس کا چہرہ کتنا ساتھ دیتا ہے. تو ممبر 2 کی نے جب تھیسس کی طرف آیا, اچھا جی آپ نے جو ہے وہ مستنصر حسین تارڑ پہ آپ کا MPhil کا تھیسس ہے. میں نے کہا جی سر. تو کتنے آپ نے ان کے ناول پڑھے ہیں؟ میں نے کہا میں نے سر ان کے سارے ہی ناول پڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے کوئی قلعہ جنگی, یہ مستنصر حسین تارڑ کا 2003 عیسوی میں شائع ہوا تھا, اس سے کوئی چند سوال کیے. اس کے بعد خس و خاشاک زمانے سے جو ہے وہ سوال کیے گئے تھے کہ اس کا جو ہے وہ موضوع کیا ہے اور اس کے اندر تارڑ جو ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو میرا یہ جواب تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ مستنصر حسین تارڑ کا جو بنیادی طور پہ کہہ لیں کہ وہ جو مین ایک تھیم ہے وہ یہ ہے کہ نئے آدم کی تلاش اور جو ہے وہ جڑوں کی تلاش. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے اپنے بہتر انداز سے کیا. اتنی دیر میں پینل کے چیئرمین پھر درمیان میں انہوں نے انٹرفیرنس کی اور کہا کہ اچھا یار آپ صرف ناولوں پہ بات کر رہے ہیں تارڑ کے, مستنصر حسین تارڑ نے تو اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے, ان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ میں نے کہا سر ان کی وجہ شہرت جو ہے ان کے وہ سفر نامے ہیں. اچھا آپ نے کون سا ان کا کون سے ان کے سفر نامے ہیں؟ میں نے بتایا وہ منہ والکعبہ شریف, نکلے تیری تلاش میں, اندلس میں اجنبی, اور بھی اس طرح اس وقت بڑی ایک لمبی چوڑی فہرست ان کی ہے.
سفر ناموں کی، تو وہ میں ان کو بیان بتایا۔ اچھا، اس کے علاوہ تارڑ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا سر اس کے علاوہ انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں، سیاہ آنکھ میں تصویر، آکٹوپس، ایک دو اور بھی نام تھے وہ میں نے بتا دیے۔ اچھا یہ یار آپ نے پہلے بتایا ہی نہیں۔ میں نے کہا سر آپ نے اس سے پہلے پوچھا ہی نہیں۔ تو ساتھ تھوڑا سا ہلکا سا مسکرائے اور کہنے لگے ہاں ہم یہ توقع بھی یہی کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ لوگوں سے پوچھا جائے وہی بتائیں۔ میں نے کہا جی سر میں نے اسی لیے نہیں بتایا۔ اچھا جی، تو پھر کہنے لگے یار باقی باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ مستنصر حسین تارڑ کے ناولوں میں آپ نے کیا پھر دیکھا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا میں نے سارے پڑھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا جی سر، تو میں نے کہا سر مستنصر حسین تارڑ بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایک سفر نامہ نگار ہے۔ اس کے جتنے بھی ناول اگر پڑھے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں سے ایک سفر نامہ نگار جو ہے وہ جھانکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ اس طرح کے جب میں نے ایک دو جملے جو ہے وہ جواب میں عرض کیے تو کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دو انہوں نے جنرل نالج پہ سوال کیے تھے، مجھے جو ہے وہ دو غالباً کیے تھے، ایک مجھے آ گیا تھا، ایک جو ہے وہ مجھے نہیں آیا تھا۔ تو اسی کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جنرل مین آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جی میرا انٹرویو۔ اس میں وہ مرحلہ آیا تھا جب میں کنفیوز ہوا، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، وہ یہی تھا کہ جب وہ اقبالیات کی طرف چل نکلے۔ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو پینل کے چیئرمین نے کہا کہ جی ان کا اقبالیات، انہوں نے اقبال کا خصوصی مطالعہ پڑھا ہوا ہے لہٰذا ان سے اقبالیات کے سوال کریں۔ تو اس وقت میں ایک دفعہ بڑا کنفیوز تھوڑا سا ہوا، لیکن ساتھ ہی مجھے میرے استاد کی وہ بات یاد آ گئی کہ آپ کا یہ ہنر ہوگا کہ آپ انہیں کیسے اپنے ایریا آف انٹرسٹ کی طرف لے کر آتے ہیں۔ تو یہ باقی جو ہے یہ چیزیں تو ضمناً ہوتی ہیں۔ بعض اوقات اگر وہ سوال مثلا کر رہے ہیں شاعری سے، آپ کہیں کہ جی مجھے تو افسانہ پسند ہے، تو وہ بعض اوقات ڈانٹ بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اچھا اب ہم آپ کی مرضی سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں، آپ نے پڑھا نہیں ہوا ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ سخت بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جو ہم نے پوچھا ہے انہی کا جواب دو۔ پھر اس کے علاوہ انٹرویو کرنے والوں کو بھی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ بڑے کہہ لیں کہ کوالیفائڈ تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو قابل ہوتے ہیں وہ فی البدی انٹرویو کرتے ہیں، یعنی کہ سوال سے سوال نکالتے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گھر سے ایک چٹ کہہ لیں کہ کاغذ پہ وہ سوال لکھ کے لے آتے ہیں۔ وہ انٹرویو جو ہوتا ہے نا، آپ کہہ لیں کہ اس طرح کے لوگ بڑے پھر خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ مخصوص سوال جو ہے وہ جان بوجھ کے ایسے جو ہے وہ ڈھونڈے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو امیدوار ہیں ان کی دکھتی رگ کون سی ہے، تو وہ جان بوجھ کر ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ایک پیج پہ انہوں نے لکھے ہوتے ہیں اس سے کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو انٹرویو کرنے والا ہے یہ کبھی کبھی اس طرح بعض اوقات جو ہے وہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ باقی زیادہ تر جو ہے وہ انٹرویو جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ دوستانہ ماحول کے اندر ہوا تھا، اور آخر میں وہ بھی جو ہے وہ مسکراتے رہے ایک دو باتوں پہ، اور مجھے جو ہے وہ آخر میں کہا کہ آپ جنٹل مین آپ جا سکتے ہیں۔ تو میں نے جو ہے وہ سلام کیا اور جو ہے وہ باہر آ گیا۔ یہ تھا جی میرا انٹرویو۔ اور میرے دوست بتاتے ہیں، اب تو چونکہ 4 سال ہو گئے ہیں، 3 دسمبر 2017 میں ہوا تھا، تو دوست بتاتے ہیں جی آپ پر کچھ 26 سے 27 منٹ کا جو ہے وہ عرصہ آپ جو ہے وہ اندر رہے تھے۔ تو جیسے ہی میں باہر آیا ہوں تو راشد سعیدی صاحب جو میرے دوست ہیں وہ اندر گئے، اور ابھی جو ہے وہ باہر میں آ کے کھڑا ہوں، تھوڑی دیر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ راشد صاحب جو ہے وہ باہر بھی آ گئے۔ میں نے کہا یار آپ کا انٹرویو اتنی جلدی ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے مجھ سے ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ چند ایک سوالات کیے، 10 سے 12 منٹ کے اندر اندر راشد سعیدی جو ہیں آج کل وہ گورنمنٹ کالج منڈی یزمان میں لیکچرر ہیں، تو وہ 10 سے 12 منٹ کے اندر، یعنی کہ یہ ٹائم کا اب وہ بھی سلیکٹ ہو گئے۔ مجاہد فرساد پہ بھی جو ہے وہ 25 سے 30 منٹ کا ٹائم لگا، وہ بھی ماشاءاللہ سلیکٹ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک اور دوست ہے نوید مہدی صاحب، ان پر بھی جو ہے وہ اسی ڈیوریشن کا ٹائم لگا، وہ بھی ماشاءاللہ سلیکٹ ہوئے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں، کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی جس پہ وہ 10-12 منٹ لگاتے ہیں اسے وہ رکھتے نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی کیونکہ راشد سعیدی انتہائی قابل آدمی تھا، جتنے بھی سوال کیے انہوں نے جلدی جلدی فر اس کے جواب دیے، اور وہ بھی ماشاءاللہ فائنل لسٹ کے اندر ان کا نام آیا تھا۔ تو یہ تھا جی میرا انٹرویو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور یقیناً آپ اس میں سے کئی پہلو آپ کے لیے جو ہیں وہ ہوں گے کہ ہم نے جو ہے وہ وہاں امتحان میں بیٹھے ہوئے بلکہ انٹرویو کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ کن کن باتوں سے جو ہے وہ واسطہ پڑ سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔